औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सूरह अल-हाक़्क़ा के ऊपर आज हमारा दर्स है या हम उसका मुताला करेंगे तफ़सीर के साथ। सूरह अल-हाक़्क़ा जो है वो कुरान की उन सूरतों में से है कि जिनकी अगर आप तिलावत सुने तो एक ख़ास किस्म का एक रिदम भी है, एक अल्फाज के अंदर आपको एक बहुत ताकत महसूस होती है सिर्फ सुनने में भी। अगर आपको उसका तर्जुमा नहीं भी आता तो सुनने में भी एक ऐसी कैफियत इंसान पे तारी होती है कि लगता है कि कोई अल्फाज बहुत ही जलील कदर शख्सियत के, यानी अल्लाह रब्बुल आलमीन के अल्फाज हैं। तो इसके अंदर अगर हम देखते हैं तो वैसे तो शायद इसका मजमून और तर्जुमा अगर हम पढ़ें तो तकरीबन सूरा बहुत वाज़ेह समझ में आ रही है कि क्या मतलब इसमें बयान किया गया है। तो लेकिन जैसे मैंने आपको बताया कि इसकी सुनने में और इसकी तिलावत अगर आप अच्छे किसी कारी की सुनते हैं तो एक अजीब रिक़्क़त सी इंसान पे तारी होती है। तो मैं जब भी ये सूरत सुनता था शुरू में तो मुझे एक तजस्सुस होता था कि मैं इसको समझूं कि ये क्या वजह है कि कुछ कुछ तिलावत ऐसी होती थी कि इमाम तिलावत कर रहा है और बाद आयत के ऊपर उनका यूं कह लें कि एक रिक़्क़त तारी हो जाती थी या अल्फाज अदा करते हुए वो एक यूं कह लें कि आवाज भर जाना। तो फिर मैंने इसको तर्जुमे से पढ़ा, सीखा। तो मैं ये चाहूंगा कि तमाम लोग कोशिश करें कि इसकी बार बार तिलावत खुद भी करें, इसको याद करें और इसका तर्जुमा याद करें। तो जब आप तिलावत इसकी कुरान की सुन रहे हो तो आपको महसूस हो रहा हो, आप भी वो फीलिंग कर सकते हैं। तो आज की तिलावत का मैंने एक सिलेक्ट की है, फ़कारी इदरीस अबकर की आवाज में मैं इसकी तिलावत लगा देता हूँ, फिर हम इसका दर्स, इस तिलावत के बाद फिर मैं तर्जुमा तफसीर रख दूंगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। الحاقة ما الحاقة وما أدراك ما الحاقة كذبت ثمود وعاد بالقارعة فأما ثمود فأهلكوا بالطاغية وأما عاد فأهلكوا بريح صرصر عاتية سخرها عليهم 7 ليال و8 أيام حسوما فترى القوم فيها صرعا كأنهم أعجاز نخل خاوية فهل ترى لهم من باقية وجاء فرعون ومن قبله والمؤتفكات بالخاطئة فعصوا رسول ربهم فأخذهم أخذة رابية إنا لما طغى الماء حملناكم في الجارية لنجعلها لكم تذكرة وتعيها أذن واعية فإذا نفخ في الصور نفخة واحدة وحملت الأرض والجبال فدكتا دكة واحدة فيومئذ وقعت الواقعة وانشقت السماء فهي يومئذ واهية والملك على أرجائها ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ 8 يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول هاؤم اقرءوا كتابيه إني ظننت أني ملاق حسابيه فهو في عيشة راضية في جنة عالية قطوفها دانية كلوا
واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية. وأما من أوتي كتابه بشماله فيقول يا ليتني لم أوت كتابيه ولم أدر ما حسابيه يا ليتها كانت القاضية ما أغنى عني ماليه هلك عني سلطانيه خذوه فغلوه ثم الجحيم صلوه ثم في سلسلة ذرعها 70 ذراعا فاسلكوه إنه كان لا يؤمن بالله العظيم ولا يحض على طعام المسكين فليس له اليوم هاهنا حميم ولا طعام إلا من غسلين لا يأكله إلا الخاطئون. فلا أقسم بما تبصرون وما لا تبصرون إنه لقول رسول كريم وما هو بقول شاعر قليلا ما تؤمنون ولا بقول كاهن قليلا ما تذكرون تنزيل من رب العالمين. ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين فما منكم من أحد عنه حاجزين. وإنه لتذكرة للمتقين وإنا لنعلم أن منكم مكذبين وإنه لحسرة على الكافرين وإنه لحق اليقين. فسبح باسم ربك العظيم. I'm here in the nutrition center in South. जज़ाकल्लाह। तो अब हम जो है वो इसकी तर्जुमा और तशरीह देख लेते हैं। जैसा कि मैंने शुरू में कहा कि इसका मकसद ये था कि एक तिलावत से हम फैज़याब हों और एक अच्छे कारी की तिलावत मैंने आपके सामने रखी है। अब हम इसका तर्जुमा और तफसीर मौलाना मौदूदी रहमतुल्लाह अलैह की तफसीर से देख लेते हैं। तो शुरू में मैं इसका थोड़ा सा कुछ बैकग्राउंड रख देता हूँ, फिर मैं तर्जुमे के ऊपर आता हूँ। तो इस सूरत का जो नाम है वो इस सूरत का पहला जो हर्फ है उसी को करार दिया गया है। तो नाम जैसे हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, कुरान की बात सूरतों के नाम जो हैं वो पहली आयत में लफ्ज आता है या कुछ इस तरह होता है, तो इसका लाज़मी मकसद ये नहीं होता कि पूरी सूरह उसी में। ज़माना नज़ूल या यूं कह लें कि तो रेवलेशन का टाइम क्या है उसको देख लेते हैं मुख्तसर। तो ज़माना नज़ूल ये सूरह हाक़ा मक्का मुअज़्ज़मा की इब्तदाई सूरतों में से है और इब्तदाई सूरतों का जो यानी उसमें यह है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुखालफत शुरू हो चुकी थी, लेकिन अभी उसमें इतनी शिद्दत इख्तियार नहीं हुई थी। और हज़रत उमर की रिवायत के मुताबिक कि ये इस्लाम के पहले दौर की सूरतें हैं जिसमें
وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ستانے کے لیے بھی نکلے تھے، اور انہیں بھی یہ سورت سنائی گئی۔ تو اس سورت کے اندر مزید یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ جب حضرت عمر آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ اس کی تلاوت کر رہے تھے، اور آپ جو رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں وہ اس کی شان اسلوب سے، اس کے کلام سے بہت متاثر ہوئے، ان کے دل میں خیال آیا کہ آپ یہ شاعر ہیں۔ تو اسی دوران اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی آیات پڑھی کہ یہ ایک رسول کریم کا قول ہے، کسی شاعر کا قول نہیں۔ تو پھر وہ ایک دم چونکے اور انہوں نے سوچا کہ شاید آپ کاہن ہیں۔ تو اس کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے یہ آیات پڑھی کہ نہ کسی کاہن کا قول ہے، یہ رب العالمین کی طرف سے نازل ہوا ہے۔ تو ان آیات نے حضرت عمر کے دل پر گہرا اثر ڈالا، اور وہ فوراً ایمان نہیں لائے، لیکن متعدد واقعات نے انہیں اسلام کی طرف مائل کیا، اور آخر کار پھر وہ جو ان کی بہن کے کر جو واقعہ پیش آیا کہ وہ نعوذ باللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کے ارادے سے نکلے تھے، اور پھر کسی نے کہا کہ اپنے گھر کا تو حال معلوم کرو، تمہاری بہن اور بہنوئی اسلام لے آئے، تو وہ پھر غصے میں تلوار لیے بہن کے گھر پہنچے۔ تو وہ وہاں پر جو ہے وہ مطلب تلاوت کر رہے تھے، انہوں نے چھپا لیے۔ پھر وہ طویل قصہ ہے، مختصر یہ کہ انہوں نے قرآن سنا، اور پھر بعد میں پھر وہ ان کا دل نرم ہو گیا، اور اسی وقت وہ یوں کہہ لیں کہ اپنی بہن سے کہا کہ مجھے اسلام لے کے آنا ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ تم پہلے غسل کرو، اور پھر وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے مسلمان ہو کے۔ تو وہ پورے ایک تفصیل ہے۔ تو یہ اس دور کی صورتوں میں سے ہے۔ اچھا، اس میں جو موضوع اور مضمون بیان ہوا ہے، یعنی اس کا جو ٹوٹل کہہ لیں کہ کس چیز کو یہ ڈسکس کر رہا ہے، تو پہلا رکوع اور دوسرا رکوع جو ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حق ہونے پر، یعنی اس بات پر کہ یہ جو قرآن ہے یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل ہوا ہے، اس کے اوپر دلالت کرتا ہے۔ پھر اس کے بعد جو ہے وہ قیامت کا آنا اور آخرت کا برپا ہونا، اور اس حقیقت کا ضرور پیش آ کر رہنا، یہ آیات ہیں۔ پھر آیت 4 سے 12 تک یہ بتایا گیا ہے کہ پہلے جن قوموں نے بھی آخرت کا انکار کیا وہ آخرکار خدا کے عذاب کا مستحق ہوئی۔ یعنی حوالہ یہ دیا جا رہا ہے کہ تم انکار کر رہے ہو، لیکن اپنے سے پیچھے کی قوموں کا تمہیں یہ معلوم ہونا چاہیے کہ وہ اس چیز کا انکار کرنے کی بنیاد پر ان کو عذاب دیا گیا۔ اور پھر اس کے بعد آیت 17 سے جو ہے وہ قیامت کا ایک نقشہ کھینچا جا رہا ہے۔ یعنی اگر آدمی وہ آیات پڑھتا ہے، سنتا ہے، تو اس کو ایسا لگتا ہے کہ جیسے کوئی اسٹوری ہے جس کا اسٹیج پورا سیٹ ہے، اور پوری چیز آپ کو بیان کی جا رہی ہے، اور پھر وہ پورا ڈائلاگ بھی وہاں پر ڈسکس ہوتا ہے۔ تو 18 سے 37 تک، فرام 18 to 37 جو ہے وہ مقصد بیان کیا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں کیوں بھیجا ہے، اس کا مقصد کیا تھا، یعنی کس لیے انسان کو جو ہے وہ بعثت ہوئی۔ اور اس میں یہ بھی بتایا گیا ہے کہ اس روز تمام انسان جو ہیں وہ اس کی عدالت میں پیش ہوں گے، اور پھر وہاں ان کا کوئی راز چھپا نہیں رہے گا۔ اگر وہ آیت پڑھیں تو وہ اتنی مضبوط اس کا الفاظ ہیں کہ وہ کوئی چیز ان سے چھپی، وہ اس دن دیکھیں گے یہ کچھ بھی تو چھپا نہیں ہے ہمارے نامہ اعمال میں، اور ان کا جب نامہ اعمال دیا جائے گا تو دنیا میں جن لوگوں نے اس چیز کو سمجھتے ہوئے زندگی بسر کی تھی کہ آخرت کا آنا یقینی ہے، اور انہیں اپنے رب کے سامنے جواب دینا ہے، دے شوڈ بی اکاؤنٹیبل فار دس، تو وہ پھر جو ہے وہ نیک عمل کرتے ہوئے زندگی گزارتے رہے، وہ اپنے اعمال نامے میں گڈ ڈیڈس اور نیک اعمال لے کے آئیں گے، تو ان کو اپنا جو سامنے حساب ملے گا اس کو دیکھ کر خوشی ہوگی، یعنی جو بھی ان کا ریکارڈ ہوگا اس کو دیکھ کر وہ خوش ہوں گے، اور پھر اس کے بدلے میں انہیں ابدی جنت کے عیش نصیب ہوں گے، یعنی انفائنائٹ لائف ہے جو ہم جس میں داخل ہوں گے آخرت میں۔ تو اس کے لیے ان کو پھر، اور وہ یہ کہ وہ اللہ تعالیٰ کو حق مانتے تھے اور انہوں نے حق ادا کیا، اور انہیں یقین تھا کہ انہیں خدا کی پکڑ سے کوئی بچانے والا نہیں ہوگا، اور جہنم کے عذاب میں وہ مبتلا ہوں گے اگر انہوں نے نہیں مانا۔ پھر دوسرے رکوع میں کفار مکہ کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا گیا ہے کہ تم اس قرآن کو ایک شاعر اور کاہن کا کلام کہتے ہو، حالانکہ یہ ایک رسول کریم کی زبان سے ادا ہوا ہے۔ اور رسول کریم کا جو لفظ یہاں استعمال ہوا ہے، یہاں پر یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے استعمال ہوا ہے، اور بعد میں ایک اور جگہ پہ ہم نے یہ قرآن میں سنا ہے کہ وہ
جبرائیل علیہ السلام کے لیے بھی استعمال ہوا ہے. تو لیکن پھر بعد میں آگے اللہ تعالیٰ آگے جا کے اس بات کی خود ہی دلیل دے دیتا ہے کہ یہ الفاظ اللہ تعالیٰ کے ہیں، یہ کلام اللہ کا ہے، یہ کسی انسان کا یا کسی اور فرشتے کا کلام نہیں. پھر اس میں یہ بھی ادا کیا جا رہا ہے کہ کیونکہ یہ رسول کی زبان سے ادا ہو رہا ہے تو یہ اس کو گھٹانے یا بڑھانے کا کوئی اختیار نہیں رکھتے، اور اس میں کوئی من گھڑت چیز یا اپنی طرف سے اگر یہ چیز نعوذ باللہ شامل کریں تو ان کی رگ گردن کاٹ دیں گے، یہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے. اور یہ ایک یقینی برحق کلام ہے جو رسول بھی یعنی پیغمبر بھی اس کے اندر کوئی امینڈمنٹ یا چینج نہیں کر سکتے. اب ہم اس کا ترجمہ کے ساتھ تشریح دیکھ لیتے ہیں. تو پہلے میں ایک ون گو میں ترجمہ پڑھ دیتا ہوں، اور اس کے بعد پھر میں جو ہے وہ اس کی تشریح رکھ دیتا ہوں. میں نے انگریزی میں بھی اس کا ترجمہ شیئر کیا ہے، تو برادر سرفراز یو کین ریڈ فرام دس فائل آئی آلریڈی شیئر رائٹ. تو میں ترجمہ پڑھتا ہوں. Yes. ہونی شدنی کیا ہے وہ ہونی شدنی، اور تم کیا جانو کہ وہ کیا ہے وہ ہونی شدنی. سمود اور عاد نے اس اچانک ٹوٹ پڑنے والی آفت کو جھٹلایا تو سمود ایک سخت حادثے سے ہلاک کیے گئے، اور عاد ایک بڑی شدید طوفانی آندھی سے تباہ کر دیے گئے. اللہ تعالیٰ نے اس کو مسلسل 7 رات اور 8 دن ان پر مسلط رکھا. تم وہاں ہوتے تو دیکھتے کہ وہاں اس طرح پچھڑے پڑے ہیں جیسے وہ کھجور کے بوسیدہ تنے ہوں. اب کیا ان میں کوئی تمہیں باقی نظر آتا ہے؟ اور اسی خطائے عظیم کا ارتکاب فرعون اور اس سے پہلے کے لوگوں نے تلپٹ ہو جانے والی بستیوں نے کیا تھا. ان سب نے اپنے رب کے رسول کی بات نہ مانی. اس نے ان کو بڑی سختی کے ساتھ پکڑا. جب پانی کا طوفان حد سے گزر گیا تو ہم نے تم کو کشتی میں سوار کر دیا تھا تاکہ اس واقعے کو تمہارے لیے ایک سبق آموز یادگار بنا دیں اور یاد رکھنے والے کان اس کو محفوظ رکھیں. پھر جب ایک دفعہ سور میں پھونک مار دی جائے گی اور زمین اور پہاڑ اٹھا کر ایک ہی چوٹ میں ریزہ ریزہ کر دیا جائے گا، اس روز وہ ہونے والا واقعہ پیش آ جائے گا. اس دن آسمان پھٹے گا اور اس کی بندش ڈھیلی پڑ جائے گی. فرشتے اس کے اطراف و جوانب میں ہوں گے، اور 8 فرشتے اس روز تیرے رب کا عرش اپنے اوپر اٹھائے ہوں گے. وہ دن ہوگا جب لوگ پیش کیے جاؤ گے، تب تم لوگ پیش کیے جاؤ گے، تمہارا کوئی راز بھی چھپا نہ رہ جائے گا. وہ کہے گا اس وقت جس کا نامہ اعمال اس کے سیدھے ہاتھ میں دیا جائے گا، میں سمجھتا تھا کہ مجھے ضرور اپنا حساب ملنا ہے. لو دیکھو، پڑھو میرا نامہ اعمال. پس وہ دل پسند عیش میں ہوگا، عالی مقام جنت میں، جس میں پھلوں کے گچھے جھکے پڑ رہے ہوں گے. ایسے لوگوں سے کہا جائے گا مزے سے کھاؤ پیو اپنے ان اعمال کے بدلے جو تم نے گزرے ہوئے دنوں میں کیے ہیں. اور جس کا نامہ اعمال اس کے بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا وہ کہے گا کاش میرا نامہ اعمال مجھے نہ دیا گیا ہوتا اور میں نہ جانتا کہ میرا حساب کیا ہے. کاش میری وہی موت جو دنیا میں آئی تھی فیصلہ کن ہوتی. آج میرے مال میرے کچھ کام نہ آیا، میرا سارا اقتدار ختم ہو گیا. حکم ہوگا پکڑو اسے اور اس کی گردن میں توق ڈال دو، پھر اسے جہنم میں جھونک دو، پھر اس کو 70 ہاتھ لمبی زنجیر میں جکڑ دو. یہ نہ اللہ بزرگ و برتر پر ایمان لاتا تھا اور نہ مسکین کو کھانا کھلانے کی ترغیب دیتا تھا. لہذا آج نہ یہاں اس کا کوئی غم خوار ہے اور نہ زخموں کے دھون کے سوا اس کے لیے کوئی کھانا جسے خطا کاروں کے علاوہ کوئی نہیں کھاتا. صدق اللہ العظیم. اب ہم اس کا ترجمہ دیکھ لیتے ہیں. ویسے تو تقریباً تمام سورت کے الفاظ بہت واضح ہیں، تو مولانا نے یہاں پر الحاقہ کا ترجمہ جو کیا ہے وہ ہونی شدنی کیا ہے. تو مولانا لکھتے ہیں کہ الحاقہ سے مراد یقینی طور پر یا لازمی ہونے والا واقعہ ہے، یعنی جس کا آنا برحق ہے اور جس کو کوئی ٹال نہیں سکتا. یعنی انگلش میں اس کا ترجمہ کیا ہے کہ انیویٹیبل. تو مطلب ایسی چیز کہ جو جس کے شک میں کوئی گنجائش نہیں، اور قیامت کے لیے استعمال کرنا پھر کلام کے آغاز ہی اس سے کرنا خود بخود ظاہر کرتا ہے کہ
مخاطب وہ لوگ ہیں جو اس کے آنے کو جھٹلا رہے تھے، یعنی جو کفار مکہ تھے وہ اس کا مذاق بھی اڑایا کرتے تھے اور قیامت کا انکار کرتے تھے۔ تو یہاں پر یہ بات اس سے زور دینے کے لیے دی گئی ہے کہ تم جس چیز کو جھٹلا رہے ہو وہ لازمی ہو کے رہنی، اور پھر آگے دوبارہ اس پہ ایمفیسائز کیا گیا، یعنی یک بعد دیگرے اس بات کو دوبارہ دہرانا کہ ہونی شد نہیں، اور کیا تم جانو وہ ہونی شد نہیں، یعنی واٹ از دیٹ انیویٹیبل۔ تو یہاں پر اس کا مقصد یہ ہے کہ وہ اس کو سامعین کو چونکانے کے لیے، یعنی ان کو بار بار توجہ دلانے کے لیے کہ وہ بات کو پوری طرح سمجھیں کہ جو آگے بات کی جا رہی۔ پھر یہاں پر سمود اور عاد کے حوالے سے ذکر ہے۔ تو اب کفار مکہ کا مسئلہ صرف یہ نہیں تھا کہ وہ قیامت کو جھٹلاتے تھے، بلکہ وہ کیونکہ جھٹلاتے تھے تو مذاق سمجھتے تھے اس خبر کو۔ تو اب ان کو بتایا جا رہا ہے کہ ان سے پہلے تو ان کو آگاہ کیا گیا کہ وہ لازمی ہونے والی انویٹیبل کیا چیز ہے، اور تم چاہے مانو یا نہ مانو بہرحال آ کر رہے گی۔ اور اس کے بعد پھر اب ان کو بتایا جا رہا ہے کہ یہ معاملہ صرف اتنا سادہ نہیں ہے کہ کوئی شخص ایک پیش آنے والے واقعے کی خبر تسلیم کرتا ہے یا نہیں، یعنی صرف یہ نہیں ہے کہ بھائی یو شوڈ ایکسپٹ اٹ اور ڈینائی، لیکن اس کا گہرا تعلق پچھلی قوموں کے اخلاق اور ان کے مستقبل سے بھی ہے، کہ تم سے پہلے گزری قوموں کی تاریخ شاہد ہے کہ جس قوم نے بھی آخرت کا انکار کر کے اسے دنیا کی زندگی کو اصل زندگی سمجھا اور اس بات کو جھٹلا دیا کہ انسان کو آخرکار خدا کی عدالت میں اپنا حساب دینا ہوگا، تو وہ سخت اخلاقی بگاڑ میں مبتلا ہوئی، یہاں تک کہ خدا کے عذاب نے ان کو آ لیا اور ان کا وجود ہی مٹ گیا ہستی سے۔ پھر آگے اس آیت میں جو عاد اور سمود نے اس اچانک ٹوٹ پڑنے والی آفت کو جھٹلایا، تو اصل میں لفظ قاریہ استعمال ہوا ہے یہاں پہ، اور قاریہ کے معنی ہوتے ہیں قرا، یعنی ٹھونکنے کے یا کوٹنے کے یا کھڑکھڑا دینے والی چیز کے۔ تو یعنی ایک بہت ہی شور اور لرزے کے ساتھ کوئی چیز ہو، تو یہاں پر قیامت کے لیے دوسرا لفظ ہے جو اس کی ہولناکی کے لیے بیان کیا ہے، یعنی کہ اس کا خوف دلانے کے لیے۔ تو سمود کو ایک سخت حادثے نے ہلاک کر دیا۔ اب سورہ آراف میں اس کو الرجفہ یعنی زبردست زلزلہ کہا گیا ہے، اسی طرح سورہ ہود کی آیت میں اس کے لیے سیحہ کا لفظ استعمال ہوا ہے، اور اسی طرح سے حامیم سجدہ کی آیت میں سائقۃ العذاب یعنی عذاب کے کڑکے کا لفظ استعمال ہوا ہے۔ یہاں پہ اس کے لیے الطاغیہ کا لفظ استعمال ہوا ہے، حد سے زیادہ سخت حادثہ، یعنی ایک ایسا واقعہ بیان کرنے کے لیے کہ جس کی مختلف کیفیات ہیں وہ خوف دلانے کے لیے۔ تو بتایا جا رہا ہے کہ سمود اور وہ حادثے سے ہلاک کر دیے گئے۔ اس کے بعد پھر میں نے یہ آپ کو سامنے ترجمہ پڑھا کہ کس طرح سے ان کے اوپر جو ہے وہ عذاب آتا رہا۔ آگے ہم دیکھتے ہیں کہ اور اسی خطائے عظیم کا ارتکاب فرعون اور اس سے پہلے کے لوگوں نے اور تلپٹ ہو جانے والی بستیوں نے کیا۔ تلپٹ ہو جانے والی بستیوں سے مراد ہے قوم لوط کی بستیاں، جن کے متعلق سورہ ہود اور سورہ ہجر میں بھی ذکر کیا گیا ہے۔ کیا ان سب نے اپنے رب کے رسول کی بات نہ مانی اور ان کو بڑی سخت پکڑا؟ پھر جب پانی کا طوفان گزر گیا، پانی کے طوفان سے مراد جو ہے وہ اشارہ ہے حضرت نوح علیہ السلام کی طرف، کہ جس کی پوری قوم اس خطائے عظیم کی بنا پہ غرق کر دی گئی، کہ اور پھر صرف وہ لوگ بچائے گئے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور رسول حضرت نوح علیہ السلام کی بات کو مانتے تھے۔ اور پھر تم کو ہم نے کشتی میں سوار کر دیا۔ اب یہاں تم کو سے مراد یہ ہے کہ ویسے تو وہ لوگ ہزاروں سال پہلے گزرے تھے ان سے، کفار مکہ سے، اور چونکہ لیکن پوری انسانی نسل اس کے بعد ان لوگوں کی اولاد میں سے ہے جو اس وقت طوفان سے بچا لیے گئے۔ تو اس لیے فرمایا جا رہا ہے کہ تم کو، یعنی تم حضرت نوح کے ساتھ آنے والے جو لوگ بچے تھے انہی کی اولادوں میں سے ہو۔ تو آج جتنے بھی دنیا میں مسلمان ہیں وہ چاہے اس کو جھٹلائیں، سوری، جتنے بھی انسان ہیں وہ چاہے اس کو جھٹلائیں، لیکن وہ اکثر پرانی جو دیگر انبیاء کی کتب ہے اس میں بھی اس واقعے کی تفصیل ملتی ہے، سورہ جو نوح علیہ السلام کا جو قصہ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ یہاں فرما رہا ہے کہ اس طوفان میں صرف منکرین کو غرق کیا تھا اور ایمان لانے والوں کو اللہ تعالیٰ نے بچا لیا۔ اور پھر بتایا جا رہا ہے کہ اس واقعے کو تمہارے لیے ایک سبق آموز یادگار بنا دیا، اور یاد رکھنے والے کان اسے محفوظ رکھیں۔
یعنی وہ کان نہیں جو سنی انسنی کر دیں، جن کے پردے سے آواز چٹ کر گزر جائے، بلکہ وہ لوگ جو اس واقعے کو سن کر اسے یاد رکھیں، اس سے عبرت حاصل کریں، اور اس بات کو کبھی نہ بھولیں کہ آخرت کا انکار اور خدا کے کی یعنی تکذیب کرنا ان کا انجام کیسا ہوتا ہے۔ اس کے بعد پھر جو قرآن مجید میں دیگر واقعات بیان کیے ہیں، یعنی آگے آنے والی جو آیت ہے ان کو پڑھتے ہوئے یہ بات نگاہ میں رہنی چاہیے۔ قرآن مجید میں کہیں تو قیامت کے 3 مراحل الگ الگ بیان کیے گئے ہیں، 3 اسٹیجز بیان کی گئی ہیں، یک کے بعد دیگرے، ون آفٹر ون، اور اس کے بعد مختلف یعنی واقعات پیش آئیں گے، اور کہیں سب کو سمیٹ کر یہاں پہ بیان کیا گیا ہے۔ تو پہلا مرحلہ کیا ہوگا کہ نفخ فی الصور، یعنی پوری دنیا ایک ہولناک آواز سے سب انسان گھبرا جائیں گے، اور پھر دوسرا کیا ہوگا کہ تمام مخلوقات فنا ہو جائیں گی، یعنی جو بھی اس وقت حیاتیات موجود ہوں گی دنیا پہ، جو بھی لیونگ تھنگ ہوگی وہ they will die at that time۔ اور تیسرا ہوگا کہ جو ایک اور سور پھونکا جائے گا، اس میں پھر کیا ہوگا کہ تمام انسان دوبارہ زندہ ہو کر اللہ کی عدالت میں پیش ہوں گے۔ تو مختلف صورتوں میں ان کے مختلف جو ہے وہ مراحل بیان کیے گئے ہیں، اس کی تفسیر جو ہے وہ مولانا نے بیان کی ہے۔ اگر آپ مزید پڑھنا چاہیں تو سورہ یاسین میں، سورہ تکویر میں، سورہ زمر، اور اسی طرح سورہ طٰہٰ وغیرہ میں یہ پوری تفصیلات موجود ہیں۔ تو بعض مقامات میں صرف ایک مرحلہ بیان کیا گیا ہے، بعض میں پورا سلسلہ یکجا کیا گیا ہے، تو اس اسلوب کو قیامت کی ہولناکی بیان کرنے کے لیے یہاں بیان کیا گیا ہے۔ تو پھر یہ آگے آیات ہے، میں پڑھ دیتا ہوں پھر، جو جس میں پھر جب ایک بار سور میں پھونک مار دی جائے گی اور زمین اور پہاڑ کو اٹھا کر ایک ہی چوٹ میں ریزہ ریزہ کر دیا جائے گا، اس روز وہ ہونے والا واقعہ پیش آ جائے گا۔ اس دن آسمان پھٹے گا اور اس کی بندش ڈھیلی پڑ جائے گی، فرشتے اس کے اطراف و جوانب میں ہوں گے، اور 8 فرشتے اس روز تیرے رب کا عرش اٹھائے ہوں گے۔ یہ جو رب کا عرش اٹھائے ہوئے ہیں، اس کے حوالے سے یہ آیات متشابہات میں سے ہے۔ آیات متشابہات ان آیات کو کہتے ہیں کہ جن کے بارے میں ایک حتمی اور ڈیفینیٹ چیز کا تعین کرنا، مفہوم بتانا ممکن نہیں ہے، کیونکہ قرآن نے بھی اس کو بالکل واضح نہیں بتایا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی اس کے بارے میں بہت واضح معنی نہیں ملتے، یا بالکل ڈیفینیٹ چیز نہیں ملتی۔ تو اب یہ جان جانا کہ عرش کیا چیز ہے، اور نہ ہی ہم یہ سمجھ سکتے ہیں کہ قیامت کے روز 8 فرشتوں کے اس کو اٹھانے کی کیا کیفیت ہوگی، مگر یہ بات بہرحال قابل تصور نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ عرش پہ بیٹھا ہوگا اور 8 فرشتے اس کو، یہ مولانا کی تشریح ہے جو میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، کہ اس کو اٹھائے ہوں گے۔ تو آیت میں بھی یہ نہیں کہا گیا ہے کہ وہ اس وقت اللہ تعالیٰ عرش پر بیٹھا ہوگا، اور ذات باری کا جو تصور ہم کو قرآن مجید میں دیا گیا ہے وہ بھی یہ خیال کرنے سے مانے ہے کہ وہ کوئی جسم یا جہد یا کوئی مقام، یعنی وی ڈونٹ نو ایگزیکٹ اللہ تعالیٰ کی کوئی ایسے باڈی یا کوئی لوکیشن سے منزہ بتایا گیا، یعنی ہی از ابو آل دیز تھنگس۔ تو اب اس کو اس طرح سے بتانا کہ وہ کہیں بیٹھا ہوگا، یہ میرا خیال ہے ٹھیک اس کی نہیں مولانا کے مطابق، اور اس لیے کھوج کرنا، قریت کرنا، یو شوڈ ناٹ ڈگ اباؤٹ اٹ کہ بھئی یہ کیا ہوگا، کیسے ہوگا، کہ اس کے معنی کو کیسے بیان کیا جائے، تو آپ پھر گمراہی کے خطرے میں مبتلا ہو سکتے ہیں۔ یعنی اللہ تعالیٰ کی ذات کے بارے میں، اس کی کوئی شکل صورت یا اس کی کوئی اعضاء یا اس کے بارے میں اگر آپ، کیونکہ قرآن نے جہاں بھی استعمال کیا ہے وہ استعارے کے طور پہ یا سمجھانے کے لیے کیا ہے، کہ جیسے کہیں پہ استعمال ہوا ہے کہ اللہ کا ہاتھ بن جاتا ہے مومن کا ہاتھ، یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آیا کہ تم نے نہیں پھینکا ہم نے پھینکا، اس طرح کی جو ہے وہ سب سمجھانے کے لیے۔ اچھا، البتہ مولانا لکھتے ہیں کہ یہ بات سمجھ لینی چاہیے کہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے حکومت و فرما روائی اور اس کے معاملات کا تصور دلانے کے لوگوں کے سامنے وہ نقشہ پیش کیا ہے جو دنیا میں بادشاہی کا نقشہ ہوتا ہے، یعنی بادشاہ کا ایک تخت ہوتا ہے، اس پہ وہ بیٹھا ہوتا ہے۔ تو یہ سمجھانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ اصطلاحیں استعمال کی گئی ہیں جو انسانی زبانوں میں سلطنت اور اس کے لازمی مظاہر ہیں، یعنی جو چیزیں دیکھ کے آدمی کو لگتا ہے کہ یہ بادشاہوں کا ہے۔ اور انسانی ذہن کیونکہ اس نقشے میں ان اصطلاحات کی مدد سے کچھ نہ کچھ سمجھ سکتا ہے، کسی حد تک کائنات اور اس کی سلطانی کے معاملات کو سمجھ سکتا ہے، تو یہ اس سینس میں یہ الفاظ استعمال کیے گئے، اور یہ سب کچھ جو ہے وہ اصل حقیقت کو انسانی فہم کے قریب تر کرنے کے لیے، یعنی ہماری جو تھنکنگ ہے یا ہم جو سوچ سکتے ہیں وہ ہم جو انسانی زبان اور جو ہیومن انڈرسٹینڈیبل ورڈس ہیں اسی میں ان کو سمجھانے کے لیے کیا گیا۔
ورنہ اس سے اگر کوئی ایگزیکٹ لٹرل میننگ لینے کی کوشش کرے گا تو وہ گمراہ ہو سکتا ہے۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے وہ دن ہوگا جب تم لوگ پیش کیے جاؤ گے، تمہارا کوئی راز چھپا نہ رہ جائے گا۔ وہ کہے گا، میرا خیال ہے کہ میں غلط سلائڈ، ہاں سوری، صحیح، میں صحیح پڑھ رہا تھا۔ وہ کہے گا اس وقت جس کا نام اعمال اس کے سیدھے ہاتھ میں دیا جائے گا، میں سمجھتا تھا کہ مجھے ضرور اپنا حساب ملنے والا ہے۔ تو اب یہاں پر سیدھے ہاتھ یا دائیں بازو سے مراد یہ ہے کہ ایک علامت کے طور پر یہاں پر پیش کیا گیا، یعنی یہ ظاہر ہو جائے گا کہ وہ اللہ تعالیٰ کی عدالت میں مجرم کی حیثیت سے نہیں بلکہ ایک صالح انسان کی حیثیت سے پیش ہو رہا ہے۔ اور اغلب ہے، یعنی غالب گمان یہی ہے کہ اعمال ناموں کی تقسیم کے وقت صالح انسان جو ہیں وہ خود ہی سیدھا ہاتھ آگے بڑھا دیں گے، کیونکہ موت کے وقت میدان حشر میں حاضری تک اس کے ساتھ جو معاملہ پیش آیا ہوگا اس کی وجہ سے وہ بہت اطمینان میں ہوگا۔ اگر کوئی صالح انسان ہوگا تو جیسے ہم حدیث میں بھی اور قرآن میں پڑھتے ہیں کہ جب وہ فرشتے اس کی روح قبض کرنے کے لیے آتے ہیں تو جو صالح لوگ ہوتے ہیں ان کو ویلکم کیا جاتا ہے بڑے اچھے طریقے سے، ان کو بلایا جاتا ہے کہ آئیے، تو اس لیے اس کو اطمینان ہوگا۔ اور پھر اسی طرح سے جو سزا پانے والے ہوں گے ان کو بھی اپنے پورے پچھلے اس سے پتہ چل جائے گا۔ قرآن مجید میں یہ بات بڑی صراحت کے ساتھ، یعنی بہت واضح کئی جگہ پہ بیان کی گئی ہے کہ موت کے وقت ہی انسان پر واضح ہو جاتا ہے کہ وہ نیک بخت آدمی کی حیثیت سے دوسرے عالم میں جا رہا ہے یا بدبخت آدمی کی حیثیت سے دوسرے عالم میں جا رہا ہے۔ اور پھر موت سے قیامت تک نیک انسان کے ساتھ مہمان کا سا معاملہ ہوتا ہے اور بد انسان کے ساتھ حوالاتی مجرم کا سا ہوتا ہے، یعنی وہ ایک جس نے کوئی جرم کیا ہے اور جو قید کے اندر ہے۔ تو جب قیامت کے روز دوسری زندگی کا آغاز ہوگا تو اسی وقت سے صالحین کی کیفیت جو ہوگی وہ کچھ اس طرح سے ہوگی کہ وہ سمجھتے ہوں گے سب کچھ، اور مجرمین کی حیثیت جو ہے وہ جو انکار کرنے والے ہیں کفار اور منافقین، ان کی حیثیت جو ہے وہ مجرمین کی سی ہوگی۔ اس کے بارے میں بھی قرآن کی بے شمار آیات ہیں جو مولانا نے یہاں تفسیر میں حوالے دیے ہیں، اگر آپ کو مزید مطالعہ کرنا ہو تو آپ دیکھ سکتے ہیں۔ آگے اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے اس وقت جس کا نامہ اعمال، اچھا اس کی تشریح دیکھ لیتے ہیں کہ میں سمجھتا تھا کہ ضرور اپنے، یعنی نامہ اعمال ملتے ہی وہ خوش ہو جائے گا اور اپنے ساتھیوں کو دکھائے گا، اور اسی طرح کے سورہ انشقاق میں بھی آیا ہے کہ وہ خوش خوش اپنے لوگوں کی طرف پلٹے گا۔ تو جس کے سیدھے ہاتھ میں دیا جائے گا، یعنی جو نیک بخت ہوگا وہ خوشی ہوگا اور پلٹے گا کہ دیکھو میرا نامہ اعمال۔ جیسے انسان دنیا میں جب کوئی ڈگری لیتا ہے اور کوئی بڑے اچھے گریڈ سے پاس ہوتا ہے تو ہر ایک کو اپنے دکھاتا ہے کہ یہ دیکھو میں نے فرسٹ کلاس فرسٹ میں پاس کیا ہے، یہ دیکھو میرے کتنے اچھے گریڈس آئے ہیں، سارے اے پلس لیے ہیں۔ اور پھر وہ خوش ہوگا اور دل پسند عیش میں ہوگا اور عالی مقام جنت میں ہوگا۔ اور پھر وہاں پر جو ہے وہ یعنی یہ بھی بتائے گا کہ میں دنیا میں غافل نہیں تھا بلکہ میں یہ سمجھتے ہوئے زندگی گزار رہا تھا کہ مجھے اپنے رب کے حضور حاضر ہونا ہے، یعنی میرا نامہ اعمال پیش ہونا ہے۔ پھر جنت کا منظر یہاں پیش کیا جا رہا ہے کہ پھلوں کے گچھے جھکے پڑ رہے ہوں گے، ایسے لوگوں سے کہا جائے کہ مزے سے کھاؤ پیو اور اپنے ان اعمال کے بدلے میں جو تم گزرے ہوئے دنوں میں کرتے تھے۔ اگر ہم تھوڑا سا اس چیز کا جائزہ لیں تو ہماری دنیا کی زندگی کی زیادہ تر بھاگ دوڑ کس چیز میں ہوتی ہے کہ ہم اپنی لائف میں جو روز مرہ کے انتظامات ہیں وہ کر سکیں، اور پھر بعض اوقات یہ کہ زیادہ سے زیادہ کی طلب میں بھی لگ جاتا ہے۔ تو قیامت کے دن کا منظر یہ ہے کہ جو لوگ نیک ہوں گے ان کو کسی چیز کی فکر نہیں ہوگی کہ انہوں نے کچھ بھاگ دوڑ کرنی ہے، کھانے پینے کی، اپنے لباس کی، اپنے مکان کی، اپنی کسی چیز کی بھی۔ تو یہ ایک بہت ہی مطلب ڈفرینٹ منظر ہے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ فرما رہا اور جس کا نامہ اعمال اس کے بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا۔ اب بائیں ہاتھ میں جو دیا جانا ہے اس کو سورہ انشقاق کے مطابق بعض لوگوں کو نامہ اعمال پیٹھ سے پیچھے دیا جائے گا، جو ہم نے پیچھے ایک اور جب ہم سورہ کا مطالعہ کر رہے تھے تو وہاں ہم نے دیکھا کہ پیٹھ سے پیچھے کے معنی یہ بھی ہو سکتے ہیں کہ وہ اپنے ہاتھ چھپا رہا ہوگا، کیونکہ جیسے ابھی ہم نے ذکر دیکھا کہ قرآن میں کئی جگہ آیا ہے کہ اللہ تعالیٰ جن کو دائیں ہاتھ میں دے گا یا بائیں ہاتھ میں دے گا ان کو اپنے پورے عمل سے پتہ چل رہا ہوگا کہ لوگ جو ہے نا وہ کس طرح سے یعنی میرا حال ہونے والا ہے۔ تو اگر بائیں ہاتھ میں دیا جانا ہوگا تو وہ چھپانے کی کیفیت کرے گا لیکن پھر بھی اس کو دے دیا جائے گا۔ تو یہ مجرموں کی کسی کیفیت بتائی جا رہی ہے کہ جن کی ذلت اور رسوائی ان کا مقدر ہوگی، اور وہ مجرم پہلے سے اپنے انجام کا جانتے ہوں گے اور جانتے ہوئے اپنے نامہ اعمال ان کو برے اعمال کی وجہ سے نامہ اعمال الٹے ہاتھ میں دیا جانا ہے یا بائیں ہاتھ میں، تو وہ بائیں ہاتھ بڑھائیں گے یا بڑھا نہیں رہے ہوں گے، دونوں باتیں ہو سکتی ہیں، اور پھر شرمندگی کی وجہ سے اسے پیچھے چھپا لیں گے
اور یہ منظر ان کی گھبراہٹ کو پیش کر رہا ہوگا. اور پھر وہ کہے گا کہ کاش میرا نامہ اعمال مجھے نہ دیا گیا ہوتا، یعنی مجھے یہ نامہ اعمال دے کر میدان حشر میں سب کے سامنے ذلیل اور رسوا نہ کیا جاتا، جو بھی سزا دی جانی تھی دے دی جاتی، بس سب کو کیوں بتایا گیا. یہ ایک مفہوم ہو سکتا ہے اس کا. اسی طرح سے اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اور میں یہ نہ جانتا کہ میرا حساب کیا ہے، یعنی مجھے یہ نہ بتایا جاتا کہ میں نے دنیا میں کیا کچھ کر کے آیا ہوں. دوسرا مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ میں یہ کبھی جانتا ہی نہ تھا کہ یہ حساب کیا والا ہوتی ہے، یا مجھے یہ کبھی خیال ہی نہیں آیا کہ اس دن کا مجھے حساب بھی دینا ہوگا، یا میرا سب کیا کرایا میرے سامنے رکھ دیا جائے گا. تو لوگ گمراہی میں جب مبتلا ہوتے ہیں تو دونوں قسم کے لوگ، نہ صرف یہ کہ کفار، بلکہ جو لوگ آخرت کے یوں کہہ لیں کہ حوالے سے لاپرواہی کی زندگی گزارتے ہیں، وہ بھی اس خوش فہمی میں شکار ہوتے ہیں کہ جو بھی عمل کر لیں کچھ نہیں ہوتا، دیکھا جائے گا. تو یہ ان لوگوں کے بارے میں بھی یہ بات ہو سکتی ہے. کاش میری وہی موت جو دنیا میں آئی تھی فیصلہ کن ہوتی. یعنی اب جو ہے وہ اپنی موت پہ بھی جو ہے وہ اس کو وہ ہو رہا ہوگا کہ بھائی یہ میں بس یہیں مر گیا ہوتا اور ختم ہو گیا ہوتا. تو یہ بھی وہ پکارے گا کہ بس مر جاتا تو بس فنش ہو جاتا، کچھ بھی نہیں بچتا. آج میرا مال کچھ کام نہ آیا اور میرا سارا اقتدار ختم ہو گیا. اب یہاں پر اصل لفظ حلقانی سلطانیہ کے معنی میں آیا، یعنی حلقانی سلطانیہ میں جو لفظ سلطان ہے اس کا دونوں طرح کے معنوں میں آتا ہے. ایک معنی والا نے لکھا ہے کہ سلطان کا استعمال یہ ہوتا ہے کہ اقتدار اور طاقت کے لیے استعمال ہوتا ہے، اور دوسرا یہ دلیل اور حجت کے لیے بھی، یعنی یوں کہہ لیں کہ ایویڈنس کے لیے. یا تو وہاں پر اگر یہ مطلب لیا جائے تو جو دلیل بازیاں وہ کیا کرتا تھا وہ یہاں اس کی نہیں چل سکتی تھی. یعنی دنیا میں بڑے بڑے بہانے بنا دیتا تھا، لوگوں کو الٹی سیدھی باتیں بتاتا تھا. اب وہ کہہ رہا ہے کہ میرے پاس اپنی صفائی پیش کرنے کے لیے اب کوئی حجت نہیں ہے. اور اقتدار کے معنی میں لیا جائے تو یہ مراد ہوگی کہ جو دنیا میں طاقت کے بل بوتے پر میں اکڑتا تھا وہ یہاں سب ختم ہو گئی. میرا کوئی لشکر میرے کام نہ آیا، میرا کوئی حکم ماننے والا نہیں ہے، میں ایک بے بس اور لاچار بندے کی حیثیت سے کھڑا ہوں. تو دنیا میں بہت بڑے بڑے فرعون آج کے دور میں بھی دیکھا جائے تو بہت بڑے بڑے طاقتور جو اپنے آپ کو سمجھتے ہیں پوری دنیا کو ہلا سکتے ہیں. لیکن قیامت کے دن جب وہ فرد کھڑا ہوگا تو ایک فرد ہوگا اور جو اپنے نامہ اعمال لیے کھڑا ہوگا اور اس کی ذرہ بھی طاقت نہیں ہوگی کہ وہ کچھ کر سکے، تو وہ ساری طاقت سے محروم کر دیا جائے گا. حکم ہوگا پکڑو اسے اور اس کی گردن میں توق ڈال دو، پھر اسے جہنم میں جھونک دو، پھر اس کو 70 ہاتھ لمبی زنجیر میں جکڑ دو. یہ نہ اللہ بزرگ و برتر پر ایمان لاتا تھا، نہ مسکین کو کھانا کھلانے کی ترغیب دیتا تھا. لہذا آج یہاں اس کا کوئی غمخوار اور نہ زخموں کے دھون کے سوا اس کے کھانے جسے کوئی کھانا جسے خطا کاروں کے سوا کوئی نہیں کھاتا. یعنی کسی غریب کو کھانا کھلانا تو درکنار، کسی سے یہ کہنا بھی پسند نہیں کرتا تھا کہ خدا کے بھوکے بندوں کو روٹی دو اور کھانا کھلاؤ. تو یہ ان صفات میں سے ایک ہے کہ جو آخرت کے منکر لوگوں میں ہوتی ہیں. یعنی وہ کتنا ہی پیسہ رکھتے ہوں لیکن ان کے دل میں ایک عجیب پیسے سے محبت ہو جاتی ہے کہ وہ خود تو کھلانا درکنار دوسروں کو بھی روکتے ہیں. کیوں ان لوگوں کو کھلاتے ہو، یہ خود محنت کیوں نہیں کرتے، یہ بھوکے ننگے آ کے کیوں ہم پہ پڑ جاتے ہیں، اس طرح کی باتیں کرتے ہوئے لوگ. تو یہاں پر یہ بات بھی ذہن میں رہے جس کو ہم پیچھے بھی بار بار دہرا چکے ہیں کہ انسان کے پاس جو کچھ بھی صلاحیت، طاقت، پیسہ، دولت ہے وہ اللہ تعالیٰ کی عنایت ہے. جہاں انسان میں یہ گھمنڈ پیدا ہوا کہ یہ میرا ہے تو وہاں پھر یہ اس کا رویہ بنتا ہے کہ وہ مسکین کو کھانا کھلانے کی ترغیب بھی نہیں دیتا. یعنی دوسروں کو ہی منع کرتا ہے، چھوڑو ان کو نہیں دو، ان پہ اپنے پیسے برباد نہیں کرو، تم نے پیسے طاقت سے اور جو ہے وہ محنت سے کمائے. تو بس آخر میں ہم اس کا ایک خلاصہ کر کے بات کو ختم کرتے ہیں کہ ہلاکہ سے مراد قیامت ہے وہ یقینی، یعنی انیویٹیبل حقیقت ہے کہ جو لازمی ہونے والی ہے. اور صورت کا جو بنیادی موضوع ہے اس میں قیامت کی حقانیت، یعنی اس کا لازم ہونا، منکرین کا انجام اور وحی کی صداقت. پچھلی قوموں میں جس میں عاد و سمود اور فرعون کی ہلاکت کو عبرت کے طور پہ پیش کیا گیا ہے اور ان جھٹلانے والوں کا انجام بیان کیا گیا ہے کہ دنیا و آخرت کی تباہی ان کا انجام ہوگی. اور قرآن اور کو اللہ کی وحی اور رسول اللہ کو سچا پیغمبر ثابت کیا گیا ہے، نہ کہ وہ شاعر ہیں نہ کاہن ہیں. اور قیامت کے دن اعمال نامے دائیں ہاتھ میں ملنے کا منظر، یعنی جو نیک لوگ ہوں گے ان کے نیک لوگوں کو نجات ملے گی، اور بدکار جو ہیں وہ حسرتناک سزا ملے گی. تو آخری پیغام یہ ہے کہ قیامت اٹل حقیقت ہے، نجات اور ایمان عمل صالح اور قرآن الہی
یعنی اس پہ عمل کے نتیجے میں ہم اپنی زندگی کو ٹھیک گزار سکتے ہیں. اور بار بار ان صورت اور ان آیات کا تلاوت کرنا مقصد یہ ہے کہ تذکیر بہت ضروری ہے، کیونکہ انسان بعض اوقات، بلکہ اکثر انسان بھول جاتا ہے، نسیان کا شکار ہوتا ہے. اور اکثر بعض اوقات یعنی یہ بھی ہوتا ہے کہ وہ غلط اپنے ذہن میں تصورات لیتے ہوئے چل رہا ہوتا ہے. تو آج کی صورت پہ کچھ کوئی سوالات ہوں، کوئی بات ہو تو کر سکتے. کوئی بات یا کوئی سوال اگر کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں، ورنہ پھر ہم آگے بڑھتے ہیں. چلیں پھر ہم اب آگے بڑھتے ہیں. آج میں نے درخواست کی تھی پروفیسر صاحب سے کہ کیونکہ جو کہہ لیں کہ حج کا جو پہلا عشرہ ہے اس کے حوالے سے، اور خاص طور پہ جو ہمارا یوم عرفہ ہے اس کے حوالے سے کچھ گفتگو پروفیسر اسحاق منصوری صاحب رکھ دیں گے، اور پھر ہم اپنے پروگرام کا اختتام کریں گے دعا کے ساتھ. پروفیسر اسحاق منصوری صاحب. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. جیسا کہ محترم ڈاکٹر حسن جمیل بھائی نے اعلان کیا ہے کہ یوم العرفہ اور ایام تشریق کے حوالے سے کچھ باتیں آپ کے سامنے رکھی جائے. یوم العرفہ کے بارے میں آپ تمام حضرات کے علم میں یہ بات ہے کہ حج کے ارکان میں، حج کے اعمال میں سب سے اہم ترین اور سب سے افضل ترین عمل جو ہے وہ یہی عمل ہے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں ارشاد فرمایا، الحج عرفہ، کہ حج اصل میں عرفہ کے قیام ہی کا نام ہے. کہ جب ہم منا سے روانہ ہوتے ہیں 9 ذی الحج کو سورج طلوع ہونے کے بعد، تو مسجد خیف میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عصر اور ظہر کی نماز کو قصر ادا کرنے سے پہلے خطبہ ارشاد فرمایا، اور نماز عصر اور ظہر ادا کرنے کے بعد آپ پھر میدان عرفات کی طرف روانہ ہوئے، اور وہاں پہ اس پہاڑی پر آپ نے قیام فرمایا جس کو آج کل جبل عرفات کہا جاتا ہے. البتہ یعنی جبل عرفات پہ چڑھنا اور اس پر چڑھ کر دعا مانگنا، یہ اس کی فضیلت کہیں بھی احادیث میں یا قرآن میں ثابت نہیں ہے. صرف اس حد تک ثابت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یعنی اس جبل عرفات پہ گئے تاکہ آپ کو زیادہ سے زیادہ مسلمان دیکھ سکیں اور زیادہ سے زیادہ مسلمانوں تک آپ کی آواز پہنچ سکے. جو لوگ بآسانی جبل عرفات پر وقوف کر سکتے ہوں تو وہ وہاں پہ وقوف کریں، ورنہ یہ کہ اس عرفہ کے وقت پورے میدان عرفات کے اندر جس کی نشاندہی کر دی گئی ہے کہیں بھی قیام کیا جائے، لیکن اس قیام کا مطلب یہ کہ پورے کا پورا وقت یعنی تو غروب آفتاب تک اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر کے اندر آدمی مشغول رہے، وہاں پہ دعاؤں کے اندر مشغول رہے، اور یوم عرفہ کی جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے مسنون دعائیں بیان کی گئی ہیں ان دعاؤں کو پڑھتا رہے. یوم عرفہ کی ایک خاص دعا جو ترمذی شریف میں نقل کی گئی ہے وہ ہے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر. یہ جامع ترمذی میں باب الدعوات کے اندر یہ دعا آئی ہے. یوم عرفہ کے بارے میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عرفہ کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ اتنے بندوں کو جہنم کی آزادی سے نجات عطا فرماتے ہیں
کہ جتنے بندوں کو یعنی پورے سال کے دنوں میں کسی دن بھی جہنم کی آگ سے نجات نہیں دی جاتی ہے۔ یہ حدیث بھی مسلم شریف میں وارد ہوئی ہے باب الحج کے اندر۔ اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس میں ترغیب دی ہے کہ یوم عرفہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے اپنی مغفرت کے لیے دعا کی جائے اور امت کی مغفرت کے لیے دعا کی جائے، اپنے گھر والوں کی مغفرت کے لیے دعا کی جائے، اور تو جو لوگ حج پر گئے ہیں ان لوگوں کو تو حج کے یعنی تمام کے تمام اعمال کو اس طرح سے ادا کرنے کی کوشش کرنی چاہیے کہ جس طرح سے کہ وہ مسنون ہے۔ مثال کے طور پہ منا سے عرفات کو جانا، یعنی اس میں بھی پیدل جانا ضروری نہیں ہے، اور اسی طرح سے یعنی عرفات سے جو ہے یعنی پھر باقی مقامات پہ جانا، اس میں بھی پیدل چلنا ضروری نہیں ہے۔ یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو میدان عرفات میں اور جبل عرفات پر سواری پر گئے تھے، اس لیے کہ اس وقت آپ کے پاس سواری میسر تھی، سواری پہ جانا آسان تھا۔ اس وقت حجاج کرام کو یعنی جس طرح سے بھی آسانی ہو انشاءاللہ ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ سے زیادہ ثواب ملے گا۔ اس لیے کہ مجھے خود ذاتی تجربہ ہے کہ یعنی پیدل جانے میں آسانی یہ رہتی ہے کہ یعنی رش ہوتا ہے بہت زیادہ، تو یعنی منا سے عرفات مزدلفہ میں مسجد خیف تک جانا، اور مسجد خیف سے پھر عرفات تک جانا، اور پھر اسی طرح سے یعنی عرفات سے مزدلفہ کی طرف جانا، اور تو ایک جگہ سے دوسری جگہ پہ جانے کے لیے اگر لازماً سواری کو استعمال کیا جائے تو انسان جو ہے بہت ساری مشکلات سے دوچار ہو جاتا ہے۔ اس لیے دیکھا جائے کہ آسانی کس چیز میں ہے، اور آسانی کو اس لیے بھی اختیار کیا جائے کہ بسا اوقات آدمی ان تکالیف اور پریشانیوں سے پریشان ہو کر اللہ کا ذکر اس سے رہ جاتا ہے، اس کی نمازیں جو صحیح طریقے سے ادا نہیں ہوتی ہیں۔ تو کوشش اس بات کی جائے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارکان حج کے اندر جو سہولتیں دی ہیں ان تمام سہولتوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمت سمجھتے ہوئے استفادہ کیا جائے، اور اپنا زیادہ سے زیادہ وقت یعنی یوم عرفہ تک تو جو ہے لبیک اللہم لبیک اللہ لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک، یعنی یہ تکبیرات پڑھی جائے، یہ تلبیہ پڑھا جائے، اور جب یوم عرفہ کا سورج غروب ہو جاتا ہے اس کے بعد سے 10 ذی الحج کی فجر سے لے کر 13 ذی الحج کی عصر تک جو ہے وہ تکبیرات تشریق کو پڑھا جائے۔ ان تکبیرات کو تکبیرات تشریق اس لیے کہا جاتا ہے کہ ان دنوں کے اندر عرب جو ہے وہ اشرقہ یشرقو کے معنی ہوتے ہیں گوشت کو سکھانا، یہ لوگ گوشت کو سکھاتے تھے، تو ان دنوں میں قربانی ہوتی تھی اور گوشت کو سکھایا جاتا تھا، اس لیے ان کو تشریق کہا جاتا ہے۔ تو یہ تکبیرات تشریق جو ہیں یہ ہیں اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر واللہ اکبر وللہ الحمد۔ ایک مرتبہ کہنا جو ہے یہ واجب ہے اہل سنت والجماعت کے نزدیک، احناف کے نزدیک، ہمارے نزدیک، اور 3 مرتبہ کہنا جو ہے یہ سنت ہے۔ ایک مرتبہ کہنا ہر نماز کے بعد، یعنی 10 ذی الحج کی فجر سے لے کر 13 ذی الحج کی عصر تک، عصر اس میں شامل ہے، ایک بار کہنا جو ہے یہ واجب ہے، اور 3 بار کہنا جو ہے یہ مسنون ہے۔ اللہ اکبر واللہ لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد، اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد۔ اسی طرح سے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ یوم عرفہ کا روزہ رکھا جائے، اور
اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بشارت دی ہے کہ جو شخص یوم عرفہ کا روزہ رکھتا ہے، یعنی جو شخص حج پہ نہیں گیا ہے، یہ ان کے لیے ہے، یعنی حاجیوں کے لیے یہ فضیلت نہیں ہے، یہ فضیلت ان لوگوں کے لیے بیان کی گئی ہے کہ جو لوگ حج پر نہیں گئے ہیں، اور جب حاجی عرفات کے اندر موجود ہوں گے، اس وقت جو ہے یہاں پہ جو لوگ موجود ہیں جو کہ حج پر نہیں گئے ہیں، وہ یوم عرفہ کا روزہ رکھیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے ایک سال پہلے کے اور ایک سال بعد کے گناہوں کی مغفرت فرما دیتے ہیں۔ ان کے لیے اعلان ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرشتوں پر فخر کرتے ہیں اور ان کے گناہوں کی معافی فرما دیتے ہیں۔ اسی طرح سے عرفات کے حوالے سے بھی یہ بات آئی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عرفہ کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ فرشتوں سے پوچھتے ہیں کہ یہ میرے بندے کیا مانگ رہے ہیں، تو فرشتے جواب دیتے ہیں کہ یہ آپ کی رضا اور خوشنودی مانگتے ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کہتے ہیں کہ جاؤ تم گواہ رہنا کہ میں نے ان سب کی مغفرت کر دی، میں نے ان سب کو جہنم کی آگ سے نجات عطا فرما دی ہے۔ دراصل ہم جو کہ حج پر نہیں گئے ہیں، ہمارا تو معمول یہاں پہ جو ہے وہ دوسرا ہے کہ ایام یعنی حج جو ہے، یعنی یکم ذی الحج سے لے کر یعنی قربانی تک، ہمارے لیے تو اس بات کو مسنون قرار دیا گیا ہے کہ ہم حاجیوں والی حیت اختیار کریں، کہ حاجی جس طرح سے ناخن نہیں کاٹتے ہیں اور باقی جو چیزیں نہیں کرتے ہیں، ان چیزوں کے اندر ہم حاجیوں سے مشابہت اختیار کریں تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں جو ہے بہت زیادہ اجر دیں گے اور بہت زیادہ ثواب ملے گا۔ اور اس کے لیے یہ بات کہی گئی کہ یکم ذی الحج سے لے کر قربانی کا گوشت کھانے تک، یعنی قربانی کا گوشت کھانے تک جو ہے یہ تو مسنون ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے فوراً بعد ہی قربانی فرما لیتے تھے، لیکن اب ہمارے پاس یہ سہولتیں حاصل نہیں ہیں کہ فوری طور پہ قربانی کر سکیں، تو یعنی نماز عید پڑھنے کے بعد جو ہے انسان ان چیزوں سے آزاد ہو جاتا ہے کہ وہ پھر اس کے بعد وہ تمام چیزیں وہ کر سکتا ہے، اپنا خط بنا سکتا ہے، باقی اعمال جو وہ اختیار کر سکتا ہے۔ قربانی کے معاملے میں نے پہلے بھی ایک بات کہی تھی کہ مسنون طریقے کو اختیار کیا جائے، جانور جو ہے وہ ایسا خریدا جائے کہ جو بیمار نہ ہو، کمزور نہ ہو، خوبصورت جانور ہو، صحت مند جانور ہو، اور جہاں جن لوگوں کے لیے ممکن ہے وہ چند دن پہلے خرید کر اس کو پالے بھی، اس کی خدمت بھی کریں، اس کو چارہ بھی کھلائیں، بچے بھی اس کے ساتھ کھیلیں اور اس کے ساتھ وقت گزاریں، اور پھر قربانی کرنے کے لیے یہ بات کہی گئی کہ جس کی طرف سے قربانی کی جا رہی ہے افضل یہ ہے کہ وہ خود قربانی کے جانور پر چھری پھیرے، پہلے وہ یہ دعا پڑھ لیں انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین لا شریک لہ وبذالک امرت وانا من المسلمین اللہم لک ومنک۔ یعنی اس دعا کا ترجمہ یہ ہے کہ جانور کو لٹانے کے ساتھ ہی یہ دعا پڑھی جائے، اے میرے پروردگار، بے شک میں نے پوری یکسوئی کے ساتھ اپنا رخ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف کر لیا جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا، میں شرک کرنے والوں میں سے نہیں ہوں، بلا شبہ میری نماز، میری قربانی، میری زندگی، میری موت سب رب العالمین کے لیے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کو کوئی شریک نہیں، اسی کا مجھے حکم دیا گیا ہے، میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرما بردار مسلم ہوں، اے اللہ یہ آپ ہی کے لیے ہے اور آپ ہی کا دیا ہوا ہے، یعنی یہ آپ کے نام پر کیا جا رہا ہے، آپ کے لیے کیا جا رہا ہے اور یہ آپ ہی نے عطا کیا ہے۔ اور پھر آدمی بسم اللہ اللہ اکبر کہتے ہوئے جانور کے گلے پر جو ہے وہ چھری پھیر دے۔ جانور کے گلے پر چھری پھیرنے میں یعنی اگر تو آدمی کے لیے ممکن ہے تو وہ خود چھری پھیر دے، اگر ممکن نہ ہو اس کے لیے کسی طرح سے بھی کہ وہ اس چیز کو فطری طور پہ برداشت نہیں کر سکتا ہے، اس کے لیے یہ ممکن نہیں ہے، تو جب جانور ذبح کیا جا رہا ہو تو کوشش یہ کی جائے کہ جن جن کی طرف سے بھی قربانی کی جا رہی ہے
وہ جانور کو ذبح کرتے وقت وہاں پہ موجود رہیں۔ البتہ خواتین کو اس وقت جو ہے اپنے حجاب اور پردے کا اہتمام کرنا چاہیے کہ وہ ایسی جگہ پہ رہیں کہ جہاں سے یعنی ان کی بے پردگی نہ ہو، تو وہ وہاں پر بھی یعنی یہ دعائیں پڑھتی رہیں اور بسم اللہ اللہ اکبر خود بھی کہیں، اور اس کسائی سے بھی یہ بات کہی جائے کہ چھری پھیرتے وقت جو ہے وہ بآواز بلند بسم اللہ اللہ اکبر کہے۔ لیکن کسی وجہ سے اگر کسائی جو ہے بآواز بلند نہیں کہہ سکا ہے اور آپ بھی بآواز بلند نہیں کہہ سکے ہیں اور آپ نے پہلے ہی نیت کر لی ہے اور پہلے ہی آپ پڑھ چکے ہیں بسم اللہ اللہ اکبر، تو قربانی کے اندر کسی قسم کی بھی خرابی واقع نہیں ہوتی ہے۔ اور اس کے بعد یہ دعا پڑھی جائے کہ اللہم تقبل منی کما تقبلت من خلیلک ابراہیم و اسماعیل و حبیبک محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اے اللہ اس قربانی کو ہماری جانب سے قبول فرما لیں، جس طرح آپ نے اپنے دوست ابراہیم علیہ السلام اور اپنے حبیب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ان قربانیوں کو قبول فرمایا تھا۔ تو قربانی کے جانور کے حوالے سے میں نے پہلے بھی یہ بات کہی تھی کہ کوشش یہ کی جائے کہ اس کے 3 حصے کیے جائیں۔ ایک حصہ گھر میں کھانے کے لیے اپنے آپ رکھیں، آپ ضرور کھائیے، اور دوسرا حصہ جو ہے وہ اپنے رشتہ داروں اور دوستوں کو دیجیے، اور تیسرا حصہ جو ہے وہ آپ غریبوں کو دیجیے۔ اس میں یہ ایک بہتر طریقہ بتایا گیا ہے جو دین کی روح کے قریب ہے، کہ دین یہ کہتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو جو بھی نعمت دے، جو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو عطا کرے، اس کو آپ خود بھی کھائیں، اپنے رشتہ داروں کو، پڑوسیوں کو، دوستوں کو، غریبوں کو بھی کھلائیں۔ تو اسی طرح قربانی کے جانور کا بھی 3 حصے کیے جائیں، لیکن 3 حصے کرنا فرض نہیں ہے۔ اگر کہیں پہ ممکن نہ ہو، آپ کہیں پردیس میں رہتے ہیں، آپ کے آس پاس میں کچھ ایسے لوگ نہیں ہیں کہ جن کو آپ دے سکتے ہو، تو آپ اپنے گھر میں بھی اس کو استعمال کر سکتے ہیں۔ اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ جو ہے وہ قربانی پاکستان میں کروا دیں، اپنے ملک میں کروا دیں، کسی اور جگہ پہ وہ قربانی کروا لیں، اور آپ کو اس کا ایک لقمہ بھی کھانے کے لیے نہ ملے، تو آپ کی طرف سے یہ قربانی بھی ہو جائے گی۔ آپ جو ہے آج کل فلسطین میں اب وہاں کے مسلمانوں کو اس کی شدید ضرورت ہے کہ ان کو خوراک کی ضرورت ہے، ان کو مالی ضرورت ہے، تو قربانی بہت سارے ادارے اس طرح سے کرتے ہیں کہ اگر آپ ان کو پیسے دے دیں تو وہ ٹن پیک کر کے اس کو پریزرو کر کے یعنی فلسطین کے مسلمان مردوں، عورتوں، بچوں اور بچیوں تک سال بھر پہنچاتے رہتے ہیں، اور اس طرح سے آپ کی قربانی کا گوشت جو ان کو پہنچ جاتا ہے۔ تو بہرحال ان دنوں میں تکبیرات تشریق کا خصوصی طور پہ اہتمام کیا جائے۔ اللہ اکبر اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد۔ اور آخری بات یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے اخلاص کی دعا کی جائے کہ قربانی کرتے وقت ہمارے اندر یہ جذبات غالب نہ آ جائیں کہ بھئی دیکھو میں تو اتنے بڑے جانور کی قربانی کر رہا ہوں، میں تو ایسے جانور کی قربانی کر رہا ہوں، اور فلاں سے بڑھ کر میں قربانی کر رہا ہوں۔ یعنی یہ ریاکاری اور یہ دکھاوا جو ہے ہمارے اندر نہ آنے پائے، اس سے اللہ کی پناہ مانگی جائے۔ لیکن اس کی یہ آدمی ایسا نہ ہو کہ قربانی ہی سے اجتناب کر جائے کہ چلو بھئی ہم تو صدقہ دے دیں گے۔ تو یہ جو پروپیگنڈا ہے، اس سلسلے میں نے آج صبح جو ہے حسن بھائی کو اور ہمارے باقی دوستوں کو بھی مرحوم سید ابوالعلا مودودی کا کتابچہ جو ہے مسئلہ قربانی، وہ میں نے واٹس ایپ کیا ہے، تو باقی دوست بھی اس کو پڑھ لیں۔ اس سے جتنے بھی شکوک اور شبہات قربانی کے حوالے سے کیے جاتے ہیں، یعنی مسلمانوں کے ذہنوں میں بھی شکوک و شبہات پیدا کیے جاتے ہیں، اور وہ لوگ بھی جو قربانی کو مانتے ہی نہیں ہیں، دین کو مانتے ہی نہیں ہیں، وہ بے شمار قسم کے شکوک و شبہات پیدا کرتے ہیں۔ تو ان تمام شکوک اور شبہات کا سید ابوالعلا مودودی مرحوم نے بڑی تفصیل کے ساتھ جواب دیا ہے۔ اور ہندوستان کے حوالے سے ہندوستان کے بعض علماء نے یہ فتویٰ دیا تھا کہ بھئی گائے کی قربانی نہ کی جائے، تو سید ابوالعلا مودودی مرحوم نے یہ بات کہی کہ جو لوگ ہندوستان میں رہتے ہیں
ان کو زندگی میں ایک بار تو اگر وہ قربانی کرتے ہیں تو گائے کی قربانی ضرور کرنی چاہیے، تاکہ گائے کی الوہیت، کہ گائے کے یعنی مقدس ہونے کا تصور جو ہے وہ ان کے دل و دماغ سے بھی نکل جائے، اور وہ اپنے عمل سے بھی اس بات کو ثابت کریں، ورنہ اس بات کا خطرہ ہے کہ ان کی آئندہ نسلیں جو ہیں اسی طرح سے گائے کو مقدس سمجھے گی جیسے کہ ہندو گائے کو مقدس سمجھتے ہیں۔ ہندو تو مسلمان نہیں ہے، وہ اپنے دھرم کے لحاظ سے اس کو مقدس سمجھتے ہیں، اسلام اس کی ان کو اجازت دیتا ہے، لیکن مسلمانوں کے لیے قربانی کو جائز قرار دیا ہے جہاں پہ کسی فساد کا، کسی جھگڑے کا، کسی ہنگامے کا خطرہ نہ ہو، جہاں پہ بآسانی مسلمان گائے کی قربانی ہندوستان میں کر سکتے ہو، دنیا کے جس حصے میں بھی کر سکتے ہو وہاں پہ قربانی کرنی چاہیے۔ لیکن یہ بات میں نے پہلے بھی کہی تھی کہ خاص طور پہ پاکستان میں، اور باقی ممالک کا مجھے پتہ نہیں ہے، الحمدللہ یہاں ملائیشیا کے بارے میں بھی پچھلے دنوں میں ایک فارم ہاؤس پہ گئے تھے، تو فارم ہاؤس پہ میں نے دیکھا کہ جس خوبصورتی کے ساتھ جانور رکھے گئے، یہاں پجانگ کے قریب ہی 1 کلومیٹر پر ایک فارم ہاؤس ہے، اور اس میں تقریباً 2000 کے قریب بکرے موجود ہیں، ان میں سے 1000 بکرے جو ہے بک ہو چکے ہیں، اور تقریباً جو ہے 1000 کے قریب گائے موجود تھی، جن میں سے 500 گائے بک ہو ہر چکی سال تھی۔ وہاں پہ جانور اس وقت بھی دستیاب ہے، تو وہاں جا کے جو ہے جانور ہمارے دوست لے سکتے ہیں، اور میرا خیال ہے اب بھی وہاں پہ جانور مل جائیں گے۔ تو اگر کسی کو جو ہے اس کا یعنی رابطہ نمبر وغیرہ چاہیے تو وہ ہمارے فرزند طاہر منصوری کو فون کر لیں، اور طاہر منصوری کے پاس ان کا رابطہ نمبر ہے، طاہر منصوری ان کو رابطہ نمبر دے دیں گے۔ تو بہرحال اسی پر میں اپنی آج کی گفتگو کو ختم کرتا ہوں کہ قربانی کی جائے، جن جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے استطاعت دیے ان کو ضرور کرنی چاہیے۔ البتہ اس میں فقہا میں تھوڑا سا اختلاف ہے کہ بعض فقہا نے یہ بات کہی ہے کہ گھر میں اگر ایک فرد جو ہے وہ قربانی کر لیتا ہے تو تمام گھر والوں کی طرف سے قربانی ہو سکتی ہے، لیکن احناف کے نزدیک اور ہمارے نزدیک جو ہے جو بھی صاحب استطاعت ہے کہ جو آسانی سے قربانی کر سکتا ہے اس کو قربانی کرنی چاہیے۔ وَأَقُولُ قَوْلِي هَٰذَا أَسْتَغْفِرُ اللَّهَ لِي وَلَكُمْ وَلِسَائِرِ الْمُسْلِمِينَ إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ۔ جزاک اللہ۔ آپ دعا بھی آپ ہی کروا دیجیے پروفیسر صاحب، دعا سے اختتام کیجیے۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی النبی الکریم۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، واللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، واللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، واللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد۔ یعنی یہ ایام تشریق میں کہنا تو واجب ہے، اور باقی ذی الحج کے تمام ایام میں ہر نماز کے بعد کہنا جو ہے اس کی فضیلت ہے اور یہ سنت ہے، اس لیے باقی نمازوں کے بعد بھی تمام ذی الحج کے ایام میں بھی یہ تکبیرات کہی جا سکتی ہیں، اور اس کی بڑی فضیلت ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، واللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی النبی الکریم۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم، ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم۔ یا الہ العالمین، یا ارحم الراحمین، یہ دعا آپ کے خلیل حضرت ابراہیم علیہ السلام نے مانگی تھی، یا اللہ یہی دعا ہم آپ سے مانگتے ہیں۔ یا الہ العالمین، یا ارحم الراحمین، ہم نے زندگی میں جو بھی نیکی کی ہے یا اللہ، جو بھی عبادت کی ہے یا اللہ، یا اللہ ان ایام کی برکتوں سے ان تمام نیکیوں کو ریاکاری سے اور تمام کمزوریوں اور کوتاہیوں سے پاک کر کے اپنے دربار میں شرف قبولیت عطا۔ یا الہ العالمین، یا ارحم الراحمین، ہمارے بھائیوں نے، ہماری بہنوں نے، ہماری بیٹیوں نے، ہماری ماؤں نے، یا الہ العالمین ہمارے دوستوں نے، اور جن دوستوں نے اور جن بیٹیوں نے دعاؤں کے لیے کہا، یا اللہ ہم سب کی دعاؤں کو شرف قبولیت عطا۔
یا اللہ ہمارے جو گھر والے رشتہ دار حج پر گئے ہوئے ہیں، یا اللہ حرمین شریفین کی ساری نعمتیں رحمتیں اور برکتیں یا الہ العالمین یا رب العالمین امت مسلمہ پر اپنی رحمتیں اور برکتیں نازل فرما۔ آمین۔ یا اللہ امت مسلمہ کے دلوں کو جوڑ دے، ان کے دلوں میں ایک دوسرے کے لیے الفت محبت پیدا فرما۔ یا الہ العالمین یا رب العالمین پوری امت مسلمہ کو، یا اللہ پوری امت مسلمہ کو یا اللہ اتنی عزت، اتنا مرتبہ، اتنا مقام عطا فرما کہ یا اللہ کوئی ان پہ دسترازی نہ کر سکے، کوئی ان پہ ظلم نہ کر سکے۔ یا الہ العالمین فلسطین کے مسلمانوں پر نجات عطا فرما۔ یا اللہ جہاں جہاں بھی دنیا میں ظلم ہو رہا ہے، یا اللہ تمام دنیا کے تمام انسانوں کو ظلم سے نجات عطا فرما۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ وبناتہ وازواجہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ آمین۔